नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट 2 सेशंस में हमने देखा कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 21 साल बाद अल्लाह ने मक्का पर फ़तह दिलाई, राइट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की फ़ौज लेकर मक्का गए और काबा और मक्का पर फ़तह हासिल किए। कई सारे मुशरिकून इस्लाम पर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 डेज़ तक 19 दिन तक मक्का में ही रहे। मक्का अब पूरी तरह से मुसलमानों की हुकूमत के अंडर आ चुका था। इनफैक्ट काबा के अंदर और काबा के बाहर जितने भी बुत थे उन सब को तोड़ दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाहिलिया के वक्त से जो लोग रिचुअल्स फॉलो करते थे, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिए और अब मक्का पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट बन गया था, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी अब इस्लाम पर आ चुका है वो अपने घरों से सारे बुतों को हटा दें, क्योंकि उस वक्त सिर्फ काबा के बाहर और अंदर ही नहीं बल्कि लोग अपने अपने घरों में भी बुतों को रखते थे और वो उनकी इबादत करते थे। इनफैक्ट मक्का के आउटस्कर्ट्स में भी कई सारे इन बुतों के इबादत गाह होते थे जहाँ लोग जाकर उनकी इबादत करते थे। जैसे मंदिर होते हैं, राइट, वैसे ही उस वक्त इन बुतों के भी मंदिर हुआ करते थे जहाँ लोग जाते थे और उन पर चढ़ावे चढ़ाते थे और उनकी इबादत करते थे। तो अब जब ये ऐलान हो चुका था कि जितने लोग मुसलमान हुए हैं उन सब को अपने घरों से बुतों को हटा दिया जाए, तो बेसिकली लोग अपने अपने बुतों को तोड़ दिए, ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट्स रिलेटेड थे मक्का की फ़तह से, ठीक है। अब फ़तह तो मिल गई, जीत तो मिल गई, अब इसके बाद क्या हुआ? तो कहा गया है कि 25 रमज़ान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को नखला भेजा 30 मुसलमानों की फ़ौज के साथ। और नखला क्यों? क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा टेंपल था जहाँ उन मुशरिकून के बुत उज़्ज़ा की इबादत की जाती थी, उसका मंदिर था वहाँ पर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले कहा था ना कि मुशरिकून के कई सारे बुत थे जिसमें उनके जो बड़े बुत थे उनके नाम भी थे, जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा। तो इन सब की इबादत गाह होते थे जहाँ लोग जाकर इनकी इबादत करते थे। खैर, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो वहाँ जाकर उस बुत को तोड़ दें। तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गए और वहाँ जाकर वो उस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया कि वो जाकर सुआ के बुत को तोड़ें, ठीक है। अब ये जो मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और इस बुत की बनु हुदैल इबादत करते थे। वो ट्राइब थी जो इस बुत की इबादत करते थे। तो अब इसको भी तोड़ दिया गया। अब एक और ऐसा ही टेंपल था जिसके बुत का नाम था मना, ठीक है, और इसकी भी इबादत कई ट्राइब्स करते थे, जैसे बनु क़ल्ब, बनु ख़ुज़ा, ग़स्सान, औस और ख़ज़रज, ये लोग भी इसकी इबादत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी तोड़ने के लिए साद बिन ज़ैद अश-शाहली को भेजा ताकि वो जाकर इस बुत को तबाह कर सकें। इस तरह मक्का के बाहर जितने भी ऐसे मंदिर थे जहाँ पर इनके बुत रखे जाते थे और लोग जाकर उनकी इबादत करते थे, उन सारे बुतों को तोड़ दिया गया, उन सारे मंदिरों को भी इनफैक्ट तोड़ दिया गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैलाएं, ठीक है। तो वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु जुज़ैमा की ट्राइब की तरफ भेजे कि वो जाकर उनको इस्लाम की तरफ बुलाएं। ये हुआ शव्वाल के महीने में, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 300 मुसलमानों की फ़ौज भेजे जिसमें अंसार, मुहाजिरीन और बनु सुलैम के मुसलमान थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि अमन के साथ ये काम किया जाए। खालिद बिन वलीद गए और वहाँ जाकर लोगों को इस्लाम का दावा दिए, जिसके बाद वहाँ के लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे सबाना सबाना, ठीक है, जिसका मतलब ये था कि हम अपने दीन को छोड़ दिए। ये बात सुनकर खालिद बिन वलीद को लगा कि शायद ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और वो गुस्से में आकर उन लोगों को क़ैद कर लिए। और कहा गया है कि उनमें से कुछ लोगों का क़त्ल भी कर दिया गया क्योंकि हाथापाई हुई थी। और फिर उन्होंने उनकी आर्मी से कहा कि जो लोग क़ैद किए गए हैं उनका भी क़त्ल कर दें। तो इस बात पर इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये इस बात के ख़िलाफ़ थे वो, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
اس کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ بات بولے کہ جو کچھ ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر گئے یہ بات سن کر کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کیسے ان لوگوں کا قتل کر دیا. وہ فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، خالد کی اس غلطی کی وجہ سے آپ مجھے ذمہ دار مت ٹھہرائیے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی خالد بن ولید کو یہ بتا دیا تھا، رائٹ، کہ امن کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا. اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے، بہت ڈر گئے تھے. اور اس انسیڈنٹ کے بعد کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ وہ بنو جذیمہ کی ٹرائب کے یہاں جائیں اور ان لوگوں کے جتنے بھی لوگ قتل کر دیے گئے ان کی بلڈ منی عطا کریں، ان کو پیسے دے دیں. جتنے لوگ مارے گئے تھے اور جن کے پراپرٹیز تباہ ہوئے ہیں ان سب کو کمپنسیٹ کر دیں. تو علی رضی اللہ عنہ گئے اور ان لوگوں کو پیسے دیے اور جتنے بھی پیسے بچے ہوئے تھے وہ ان ٹرائب والوں کو بانٹ کر آ گئے. اس انسیڈنٹ کے بعد جو صحابہ تھے اب وہ خالد بن ولید کی اس حرکت کی وجہ سے ان سے بہت غصہ ہو گئے تھے. کہا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے بیچ غصے میں کچھ باتیں ہوئی، جس کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا خالد، اللہ کی قسم اگر احد کا پہاڑ بھی سونا بن جاتا اور تم اس کو پوری کی پوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم میرے صحابہ کے صبح اور شام کی نمازوں کا اجر نہیں کما سکو گے. سبحان اللہ، یہ تھا ان کا مقام، ان صحابہ کا مقام. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو یاد ہے نا، وہ تو بس کچھ وقت پہلے ہی اسلام پر آئے تھے. خیر، تو اب مکہ پر فتح ملنے کے بعد مکہ کی جو قریبی ٹرائب تھی، جو کہ کون تھی؟ ثقیف ٹرائب، جو طائف میں رہتے تھے، رائٹ. ان لوگوں کے بھی کئی سارے لوگ اسلام پر آ گئے تھے پہلے ہی، پر وہ پوری ٹرائب اسلام پر نہیں آئی تھی. اب کہا گیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد وہ لوگ مسلمانوں پر اب حملہ کرنے کے پلان بنا رہے تھے، کیونکہ ان کو لگا کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں سے لڑیں گے اور مسلمانوں کو ہرا دیں گے تو پھر مکہ پر ان کو فتح مل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مکہ پر جیت حاصل کر لیں گے. تو یہ لوگ بڑے پیسے والے تھے اور یہ لوگ شرک پر ہی تھے. کافی سارے لوگ ایسے تھے ان کے جو ابھی اسلام پر نہیں آئے تھے، اور ان کو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں ان کے بھی بت ہوتے تھے، وہ بھی جا کر ان کی عبادت کرتے تھے. اور ان کو یہ بھی لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح حاصل کر لی ہے تو اب کبھی بھی ہماری بھی باری ہو سکتی، یعنی کہ اب کبھی بھی طائف پر بھی حملہ ہو سکتا اور ان کو بھی سرنڈر کرنا ہوگا، ان کو بھی اسلام کی طرف آنا ہوگا. یہ بات پر وہ لوگ ڈر رہے تھے. تو یہ لوگ مکہ کے آس پاس کے جتنے بھی ٹرائبس تھے ان سب کو اکٹھا کیے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے پلان بنائے، اور اس طرح 20,000 لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو گئے. تو کہا گیا ہے کہ 8 ہجرہ کے شوال کے مہینے میں یہ بیٹل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیوز ملی کہ طائف کے لوگ اور دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر یہ نیوز کنفرم کروائی، اور جب پتہ چلا کہ یہ نیوز کنفرم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا ایک اور جنگ کے لیے. تو دیکھیے کیسے رمضان کا مہینہ ایسے ہی نکل گیا اور عید بھی تو ان کی اسی گڑبڑ میں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اب ایک اور جنگ. خیر، تو اب طائف کے لوگ جو تھے وہ 20,000 لوگوں کی آرمی کو لے کر طائف سے نکلے اور حنین پہنچے، ٹھیک ہے. حنین آ کر وہ لوگ وہاں کیمپ کیے اور وہاں وہ لوگ مسلمانوں کے انتظار میں تھے. تو کہا گیا ہے کہ جو ثقیف ٹرائب کا جو چیف تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی آرمی سے کہا کہ صرف اس کی ٹرائب کے آدمی نہیں بلکہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے اونٹ، ان کے گدھے، ان کے بکریاں، ان کے جو بھی کیٹل تھا، ان کے جو بھی جانور تھے، ان کے جو بھی مال تھے وہ سب لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اس جنگ کے لیے ان سب چیزوں کو لے کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ ڈرا سکیں، دکھا سکیں کہ یہ لوگ کتنے جوش میں ہیں. اور کہا گیا ہے کہ ان کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، وہ لوگ اپنے سارے مال، اپنے سارے جانور، اپنی فیملیز کے ساتھ نکلے. تو خیر، سیٹرڈے 19 شوال 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 ڈیز مکہ میں رہنے کے بعد مکہ سے نکلے حنین کے لیے. اور مکہ میں تو 10,000 مسلمان آلریڈی موجود تھے، رائٹ. ان کے ساتھ 2,000 مسلمان اور شامل ہوئے، جس میں سے زیادہ تر یہ لوگ نئے مسلمان تھے جو مکہ میں اسلام قبول کیے. تو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی 12,000 لوگوں کی فوج تھی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 آرمرز بورو کیے.
یعنی کہ جو سولجرز جو آرمرز پہنے ہوتے ہیں نا ان آرمرز کو بورو کیے، اور عتاب بن اسد رضی اللہ عنہ کو مکہ کے گورنر بنا کر حنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب راستے میں مسلمانوں نے ایک جھاڑ دیکھا، ٹھیک ہے، جو نبک کا جھاڑ تھا، اور اس جھاڑ کو بیسکلی ذات انوات کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس جھاڑ کو عرب کے لوگ برکت والا جھاڑ مانتے تھے بیسکلی۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ یہاں پر اس جھاڑ کے پاس آ کر اپنی تلواریں ٹنگاتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ بیسکلی یہ جھاڑ ایک بہت ہی ہولی جھاڑ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ لوگ اپنی برکتیں لیتے تھے، اور ایسے کئی سارے چیزیں یہ لوگ اس جھاڑ سے ریلیٹڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو اسلام کے خلاف تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ جب مسلمان اس جھاڑ کے یہاں سے گزر رہے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ آپ ہمیں اس جھاڑ کی طرح کچھ بنا دیں جس سے ہم برکت حاصل کر لیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہو گئے۔ دیکھیے کئی سارے لوگ، ابھی ہم نے بات کی تھی رائٹ، کہ کئی سارے لوگ ایسے تھے جو امیجیٹلی اسلام پر آئے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان سٹرونگ تھا، رائٹ۔ کچھ لوگ تھے جو نئے مسلمان تھے جن کا ایمان ابھی کمزور تھا، اور وہ لوگ نئے مسلمان تھے، ان کو ان سب کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو ایسے کئی سارے لوگ تھے جو یہ بات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر ناراض ہوئے اور بولے کہ اللہ کی قسم، تم لوگ ایسی بات کر رہے ہو جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ یہ جہالت کا کام ہے جو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے بیسکلی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب وہ لوگ ایک قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک بت کو دیکھا کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی کچھ کہا تھا۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی ویسے ہی بات کر رہے ہو جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ تو دیکھیے یہاں مسلمان بھلے ہی زیادہ تھے، نمبر میں یہ لوگ 12,000 تھے، رائٹ، لیکن ضروری نہیں تھا کہ ایمان پر بھی یہ لوگ ویسے ہی سٹرونگ تھے۔ کچھ لوگ جو تھے جو پہلے کے مسلمان تھے، رائٹ، جس کا ایمان بہت پکا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے تھے، وہ صحابہ اور ان کا ایمان اور ان کا سٹیٹس کچھ اور ہی تھا۔ لیکن کئی سارے ایسے لوگ تھے جو دھیرے دھیرے اسلام پر آ رہے تھے، جنہوں نے ابھی شرک کو چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایسی بات کر رہے تھے۔ خیر، تو مسلمان جو تھے وہ حنین پہنچے اور دیکھے کہ طائف کی جو ٹرائب تھی وہ ٹرائب وہاں پر تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ حوازن کی ٹرائب بھی تھی، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور اپنے آرچرز کو لے کر وہ لوگ پہاڑوں پر چھپ گئے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ آرچرز کو اوپر پہاڑ پر چھپا دیں اور باقی لوگ جو تھے وہ سامنے سے اٹیک کریں گے، اور جب مسلمان آگے بڑھیں گے تو جو اوپر والے آرچرز ہیں وہ لوگ مسلمانوں پر اوپر سے اٹیک کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر بھی ان کے لوگ جو تھے، آرچرز جو تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ تو اب کیا ہوا، اب جب مسلمان اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ویسے ہی ہوا جیسے کہ یہ ثقیف کی ٹرائب چاہتی تھی، جیسا ان کا پلان تھا۔ مسلمان ان پر سامنے سے حملہ کیے جیسا ان کا پلان تھا مسلمانوں کا، اور کہا گیا ہے کہ اوپر سے اتنے میں ہی ان کے جو آرچرز تھے وہ لوگ مسلمانوں پر تیر چلانے لگے، جس کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس گڑبڑی میں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں، اور کئی سارے مسلمان بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور عبد المطلب کی نسل سے ہوں، یعنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی تو تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں، میں بھی تو عبد المطلب کی نسل سے ہوں۔ یہ بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے کچھ صحابہ تھے جو ان کے ساتھ رہ گئے تھے، ان کے ساتھ ہمت دکھا کر وہ آگے بڑھے، اور وہ اپنے میول پر تھے، ٹھیک ہے، ان کے گدھے پر تھے، اور وہ اس پر سے اترے اور اللہ سے دعا مانگے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ سے بولے کہ مسلمانوں کو زور سے بلاؤ، کیونکہ ان کی آواز بہت اونچی تھی، عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، بہت زور سے پکارتے تھے وہ۔ تو عباس رضی اللہ عنہ بہت زور سے ان مسلمانوں کو پکارے اور ان کو بولے کہ واپس پلٹو۔ تو عباس رضی اللہ عنہ ایک ایک قبیلے والوں کو ان کے ناموں سے پکار رہے تھے۔ جب عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو بلائے، ان کے ناموں سے پکارے، تو وہ لوگ رک گئے اور وہ لوگ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سب لوگ ایک کے بعد ایک مسلمان جو تھے وہ واپس آ گئے، اور پھر سے مسلمانوں کی فوج ایک ساتھ کھڑی ہو گئی۔
تو کیونکہ یہ لوگ جو کیے تھے اس سے شرمندہ ہوئے، اور اب جب وہ لوگ دوبارہ آ کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تو ان کا جوش اور ان کا جو جذبہ تھا وہ الگ ہی لیول کا تھا، ٹھیک ہے. بیسکلی وہ لوگ بہت ہی جوش میں آ گئے تھے. تو اب دوسری طرف کیا تھا، جو دشمن تھے اب ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں تھا، اب ان کو سیدھے سیدھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی تھی. تو اب مسلمان بھی آگے بڑھے، ان سے جنگ کیے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ ان ثقیف ٹرائب کے ساتھ لڑے کہ وہ لوگ تھک گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ لوگ اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ وہ لوگ آخر میں تھک کر بھاگنا شروع کیے، اور صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے، ان کو بھگائے، اور انفیکٹ وہ لوگ جو اپنا سارا مال لے کر آئے تھے وہ اپنا سارا مال چھوڑ کر بھاگے، اور اس طرح مسلمانوں کو ان کا جو سارا مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر مل گیا تھا، اور کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ مال تھا. انفیکٹ ان کے 6,000 لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، 70 لوگ مارے گئے تھے، اور باقی بھاگ کر اپنے شہر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کو اس دن 6,000 قیدی ملے، اور 24,000 اونٹ ملے، 40,000 سے زیادہ شیپ یعنی ان کی بکریاں اور ان کے دوسرے جانور ملے، اور 4,000 آؤنس چاندی کے ملے، اور کئی سارے ہتھیار مال غنیمت میں ملے. تو اب یہ سب کچھ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ جو ملا وہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ جو جیت ملی یہ اللہ ہی نے تو ان کو جیت دلائی تھی، رائٹ. اور اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے مقام پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے غزوات کے روز بھی تمہیں اپنی تعداد پر بہت غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے. پھر اللہ نے اپنی سکینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر نازل فرمائی، اور ایسی مدد بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دی، اور اللہ نے ان کو سزا دی جو ایمان نہیں لائے اور حق کا انکار کیے. تو یہاں اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار اللہ ہی تو تھے جو ان مسلمانوں کی مدد کیے تھے، رائٹ. اور اس بار بھی اللہ نے ہی ان کی مدد کی غیب سے، ٹھیک ہے، جو ان کو مدد دکھائی نہیں دی. اور وہ کون سی مدد تھی؟ اللہ نے اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے بھیجی تھی ان کے لیے، اور اللہ نے ہی ان کے دلوں میں سکینہ نازل کی ہے، جس کے بعد ان کا ایمان بڑھ گیا تھا اور وہ جم کر لڑنے لگے، رائٹ. خیر، تو اب اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال غنیمت کو ایک ویلی جس کا نام تھا جرانہ وہاں پر جمع کروا دیے، ٹھیک ہے، اور مسعود بن عمرو الغفاری کو اس مال کی حفاظت کے لیے اپوائنٹ کیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے نکلے، جہاں پر ثقیف ٹرائب اور حوازن دونوں بھاگ کر پناہ لے چکے تھے. تو اب یہ جو طائف کی ٹرائب تھی یہ لوگ بہت پیسے والے تھے، رائٹ. تو کہا گیا ہے کہ ان کی سٹی جو تھی وہ ایک بڑے کیسل کی دیوار سے سراؤنڈڈ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ دیوار بہت ہی اونچی تھی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، ان کے ساتھ صحابہ بھی پہنچے، لیکن یہ لوگ اندر نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو دیوار جو سراؤنڈڈ تھی اس کو توڑ کر جانا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا. تو مسلمان سوچنے لگ گئے کہ اس دیوار کو کیسے توڑا جائے. بہت کوششیں کی لیکن وہ دیوار ٹوٹ نہیں رہی تھی. پھر کچھ مسلمانوں نے کیٹپلٹ کا طریقہ استعمال کیا، لیکن کہا گیا ہے کہ اس کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا. تو اب یہ جو دونوں ٹرائب جو اندر موجود تھے یہ لوگ اب مسلمانوں پر اندر سے تیر چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کئی سارے مسلمان زخمی ہو رہے تھے. کافی کوششیں بھی ہو رہی تھی اس دیوار کو توڑنے کی، لیکن کچھ بات نہیں بن رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ابھی چلے جائیں گے، دوبارہ آ کر ان پر حملہ کریں گے. ویسے بھی ہم نے ان کو ہرا دیا ہے اور کافی سارا مال ان کا ہمارے پاس آ چکا ہے، تو اب ہم واپس چلتے ہیں. لیکن صحابہ جو تھے ان کو واپس نہیں جانا تھا، ان کو ان سے لڑنا تھا. تو اب کیونکہ کوئی بات نہیں بن رہی تھی تو ان مسلمانوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کے جو کراپس تھے، ٹھیک ہے، ان کو جلا دیا جائے، تو شاید وہ دیکھ کر یہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. لیکن کہا گیا ہے کہ جب ایسا کر رہے تھے تو کچھ لوگ یہاں سے ان کے جو کیسل تھا اس میں سے باہر نکلے اور بھاگ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ریکویسٹ کرنے لگے کہ ایسا نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی اس کیسل سے نکل کر باہر آئے گا وہ حفاظت سے رہے گا. اور کہا گیا ہے کہ زیادہ تر یہ لوگ سلیوز تھے، یہ غلام تھے جو باہر آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی غلام باہر آئیں گے ان کو آزاد کر دیا جائے گا. تو کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ باہر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اور وقت برباد نہ کرو، ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ جرانہ میں دیکھیے ان کا سارا مال ویسا ہی تھا، رائٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کیا تھا، اس کی حفاظت کروا رہے تھے۔ کیونکہ ان کو لگا کہ شاید طائف کے لوگ واپس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں گے اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال کو ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ طائف کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیے۔ تو اب مسلمان واپس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے 1/5 حصہ مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اگین ریممبر، سارا حصہ نہیں، صرف 1/5 حصہ۔ اور جو سب سے ریسنٹلی اسلام قبول کیے، کہا گیا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملا۔ کچھ لوگوں کو تو 100 اونٹ ملے مال غنیمت کے طور پہ، اور یہ ایک طرح سے اس لیے کیا گیا تاکہ نئے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کریں، ان کے لیے یہ ایک طرح کا انسینٹیو تھا کہ وہ لوگ ابھی اسلام پر آئے تھے، رائٹ۔ تو اب یہ دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مال بانٹ رہے تھے، یہ نیوز مکہ کے باہر بھی پہنچی، اور کہا گیا ہے کہ کئی سارے لوگ بھاگ بھاگ کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ ہم بھی اسلام قبول کیے، ہمیں بھی کچھ مال دے دیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مال ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اور ابو سفیان کو 100 اونٹ ملے اور 1600 درہمز چاندی کے ملے۔ انہوں نے اپنا شیئر لے کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کا حصہ پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے حصے میں بھی پھر 100 اونٹ دیے۔ وہ لے کر پھر وہ اپنی بیوی کا حصہ پوچھے، پھر وہ ان کی بیوی کا حصہ ان کو دیا گیا۔ پھر صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دیے، حکم بن حازم کو 200 اونٹ ملے، اور جو مہاجرین تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان مسلمانوں کو بھی کئی سارا مال ملا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنا سارا مال مکہ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، رائٹ۔ تو اب ان کو اس مال کا بھی کمپنسیشن مل گیا تھا۔ انفیکٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ بیڈوینز جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفے پوچھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بچا تھا وہ سب کچھ ان کو دے دیا تھا، ان کے بیچ ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوک کو لے لیا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کا کوٹ تھا اس کو اس نے لے لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، میرا کوٹ واپس کرو، اللہ کی قسم میرے پاس اونٹ کے بال جتنا بھی کوئی مال باقی نہیں ہے، میں نے اپنے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا، اور اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو وہ بھی میں بانٹ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کس طرح سب کو مال غنیمت دیا جا رہا تھا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مال تھا وہ 1/5 حصہ بانٹ رہے تھے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ انصار کو کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، جو مدینہ کے مسلمان تھے، جو انصار تھے، ان کو کچھ نہیں ملا، وہ بس سب کچھ دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، اداس بھی ہو گئے تھے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دیے، وہ نئے مسلمانوں کو دیے، جو بیڈوینز آئے تھے ان سب کو دیے، لیکن انصار کو کیوں کچھ نہیں دیے؟ پھر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے یہ بات کی کہ کس طرح انصار کے لوگ اداس ہیں کہ ان کو کچھ مال نہیں ملا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سارے انصار کو ایک ٹینٹ میں بلواؤ، ٹھیک ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بات کرنی ہے۔ اب جب سارے انصار جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھے کہ کیا تم لوگ مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تم کو مال غنیمت نہیں دیا اور باقی سب کو دیا ہے جو اسلام قبول کیے ہیں؟ تو یہ بات جان لو کہ میں نے ان کو مال غنیمت اسی لیے دیا ہے کیونکہ وہ اسلام پر آئے، لیکن تم کو میں نے اسلام ہی دے دیا ہے۔ کیا تم لوگ اس بات سے ناخوش ہو کہ وہ سب اپنے اپنے مال لے کر واپس جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ واپس جاؤ گے؟ اللہ کی قسم اگر ہجرہ نہیں بھی ہوا ہوتا تب بھی میں انصار میں سے ہی ہوتا۔ اگر لوگ ایک راستہ اپناتے اور اگر انصار دوسرا راستہ اپناتے تو میں انصار کے ساتھ اس دوسرے راستے پر ہوتا۔ یا اللہ رحم فرمائیے انصار پر، ان کی اولاد پر اور ان کی اولاد پر۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر انصار کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ویلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہنے لگے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئی تھیں۔ پھر وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ، ہم خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس کو مال غنیمت ملا لیکن وہ لوگ ایمان پر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جس کو مال غنیمت ملا
اور ان کا ایمان جو تھا یا ان کا یقین جو تھا اللہ کے اوپر اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو دنیاوی چیزیں چاہیے تھیں، ان کو مال چاہیے تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف مال کے لیے اسلام قبول کیے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام صرف اسی لیے قبول کر رہے تھے کیونکہ ان کو مال دیا جا رہا تھا، اور اسی لیے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ رکھا، نہ ہی انصار کو کچھ دیا۔ اور دیکھیے اللہ کی نظر میں بھی انصار ان لوگوں میں سے تھے جس کے لیے ان کا ایمان سب سے اہم تھا، اس لیے تو اللہ نے ان سے اتنی محبت کی ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اپنے حصے کا مال، یہاں تک کہ اپنی روٹی تک وہ مہاجرین کو دے دیے تھے جب وہ لوگ ہجرہ کر کے مدینہ آئے تھے، رائٹ؟ ایسے تھے انصار، اور ایسا تھا ان کا ایمان، اور اللہ کی نظر میں ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ دن بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کچھ دن تک جرانہ میں ہی تھے، تب طائف سے اور حوازن کے قبیلے سے کچھ لوگ آئے، بیسکلی ایک ڈیلیگیشن آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیے، اسلام قبول کیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ، ہماری عورتیں اور بچے آپ کے پاس بندی ہوئے ہیں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم پر رحم کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے سے وہ تھی جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا، یعنی وہ حلیمہ کی ٹرائب سے تھے بیسکلی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یاد دلا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یا تو تمہارے گھر والے چاہیے یا تو تمہارا مال، تم دونوں میں سے کسی ایک کو چن سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں بس ہمارے گھر والے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کے جتنے بھی لوگ قید کیے گئے تھے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ اور جو طائف کے لوگ آئے تھے ان سب نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ لوگ طائف لوٹے اور وہاں کے لوگوں کو جا کر ان کو اسلام پر بلائے۔ تو بیسکلی مکہ کے ساتھ ساتھ طائف کے لوگ بھی اب اسلام پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جرانہ میں تھے اس وقت، وہ اپنا احرام باندھے اور عمرہ کے لیے مکہ کے لیے نکل گئے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمرہ کیا جو جرانہ سے طے ہوا تھا۔ اس عمرہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے، جو کہ 8 ہجرہ کے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس آئے تو کئی سارے لوگ جھنڈ میں اسلام قبول کر رہے تھے، کئی سارے ٹرائبز دور دور سے مدینہ آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے آلموسٹ ساری عرب کی قوم اسلام پر آ گئی تھی۔ جیسا اللہ نے سورہ نصر میں کہا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ پر فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ ایک ساتھ جھنڈ میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی وہی منظر دکھ رہا تھا۔ خیر، تو اب اس کے بعد جو نیکسٹ انسیڈنٹ رپورٹ کیا گیا تھا وہ تھا تابوک کا ایکسپیڈیشن، جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کور کریں گے۔ اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔